Hello, it's me, long time no see. This is, how to explain this? This is episode 200. 200वीं किस्त है ये जिन कास्ट की, जिसको शुरू हुए चंद साल से ज़्यादा हो चुके हैं. हमने ये कभी सोचा नहीं था कि इतनी एपिसोड्स क्या इतने साल भी ये चल जाएगा. जब पहली दफ़ा जुनेद की पॉडकास्ट में मैं आया था और इस सब्जेक्ट को छेड़ा था, तो लगता था कि भाई 6-8 महीने में दिल भर जाएगा और बात ख़त्म हो जाएगी. कहानियाँ जो हैं वो रिपीटेड आने लग जाएंगी एक ही जैसी, और बात आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी. हुआ कुछ यूँ कि मैं तो बड़े आराम से तसल्ली के साथ वीडियोस बनाते बनाते 200 पे ये 4-5 साल में पहुँचा हूँ. लोगों ने अपने चैनल्स बनाए इस सब्जेक्ट के ऊपर, अपने काम किए, अपनी रिसर्च की, एंड हैट्स कूडोज टू देम, हैट्स ऑफ टू देम. उन्होंने काम किया, दे टुक समथिंग एंड रैन विद इट. ऑब्वियसली कुछ लोग हैं जो मुझसे पहले से मौजूद हैं इस काम में, मिनाज भाई, तो वो अपनी जगह, लेकिन हमारी अपनी जर्नी अब 200 पे आखिरकार पहुंच गई है. तो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू. पिछले एपिसोड में मैं कुछ ज़्यादा ही सेंटी ईमो हो चुका था, लेकिन अगेन आई एम सेइंग थैंक यू फॉर योर सपोर्ट ओवर द ईयर्स. और मुझे अपना नाम डॉग सोलंकी से हटा के डॉग स्लीप कर देना चाहिए क्योंकि एक नई चीज़ जो इसमें मैंने देखी वो ये थी कि दूसरों का कंटेंट भले जैसे भी चलता हो, मेरा कंटेंट चलता है कि लोग तसल्ली से लगा के अपने काम कर रहे होते हैं, ये रात को सोने से पहले लगाते हैं और इसी तरीके से सो जाते हैं मेरी आवाज़ सुनते सुनते. तो मुझे नहीं पता था कि मेरी आवाज़ में ये ताकत है कि मैं लोगों को सुला दूं, लेकिन बहरहाल ये एक तजर्बा विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस के साथ मैं कह सकता हूँ कि मेरे अंदर ये एबिलिटी है और आप लोगों को ये बहुत पसंद है. तो उसके लिए भी अगेन थैंक यू फॉर द सपोर्ट. अब क्या सोचा था मैंने, क्या करें, बहुत सारी चीज़ें सोची थी कि 200वीं एपिसोड पे ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो, ढमका कर लो. बहुत आइडियाज़ आए, बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन अपनी रूट्स को छोड़ के कुछ नया कर लें यार, वो मुझे ज़रा हज़म नहीं हो रहा कि मैं अब कुछ और, मतलब फ्लैशी तरीके, साउंड इफ़ेक्ट्स, म्यूज़िक, नहीं वो समझ नहीं आ रहा. तो हम इस एपिसोड को शुरू करते हैं ऑन द प्रेमिस कि ये एक एपिसोड नहीं है, ये पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होगी. और उन पार्ट्स में ऑब्वियसली हम पीछे देखेंगे कि इन 200 एपिसोड्स के अंदर हमने किस किस किस्म की चीज़ों को टच किया, कैसी चीज़ों को हमने सुना, देखा, पढ़ा. अब इस जो पहला पार्ट है उसको लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं विद द कैटेगरी ऑफ ओल्ड मतलब कह लें द शैडोज ऑफ द माइंड या हिस्ट्री के हिसाब से बात करते हैं. तो हम उन कहानियों से कुछ स्टार्ट करते हैं जो ऐसे वक्त की सुनते हुए हम आए, जो कि हम उस दौर के पार्ट तो नहीं हैं और हमें क्रेडिबल सोर्सेज से ये स्टोरियाँ सुनने को मिली. और कह लें कि टेल्स फ्रॉम द पास्ट, पुरानी भूली हुई कहानियाँ जिनका शायद अब कोई कुछ अरसे बाद याद भी नहीं हो किसी को, जिस तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं और नई कहानियाँ पुरानियों को रिप्लेस कर रही हैं. तो ये कुछ कहानियाँ हैं फ्रॉम द पास्ट जिसको हम इस एपिसोड में टच करेंगे.
Talking about history, there is this theory, पैरासाइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है. एक तो साइकोलॉजी का आपने नाम सुना होगा, एक सब्जेक्ट है उसका नाम है पैरासाइकोलॉजी. इस पे हम कभी एक वीडियो करके इस पे तफसील से बात करेंगे. उसका एक सब्जेक्ट है और उसका नाम है थ्योरी एक्चुअली, उसका नाम है स्टोन टेप थ्योरी. एक बिलीफ है कि क्वार्ट्स जो होता है, एक पत्थर का नाम है, वो पुराने घरों में जब मौजूद होता है तो वो ह्यूमन इमोशंस, हालात व वाक़यात, ख़ासकर जिनमें बहुत ज़्यादा इमोशनल डेप्थ हो, गुस्सा, एक्साइटमेंट, सेलिब्रेशन, वटेवर, उनको रिकॉर्ड कर लेता है. लेकिन इसके लिए कई सौ साल उस घर में आबादी हो, लोग रहते हों, कुछ हो रहा हो एंड सो ऑन, तो वो रिकॉर्ड कर लेता है. तो पैरासाइकोलॉजी कभी कभी कहती है कि आपका जो घर है वो रिप्ले कर देता है इंसिडेंसेस फ्रॉम द पास्ट. लेकिन बहरहाल हर इंसिडेंट जो है वो पैरासाइकोलॉजी से एक्सप्लेन नहीं हो सकता. और जिस तरह ये पहली कहानी जो मैंने पहली एपिसोड में की थी, कहानी कुछ यूं है कि एक टैक्सी ड्राइवर होते हैं, और ये बात है 1990 की, नॉट इवन 92 93, 90 की, या उससे भी एक आध साल पहले. ये मैंने पढ़ी थी कहीं, कोई डाइजेस्ट था क्या था, बहुत पुरानी कहानी और उसी ज़माने में पढ़ी थी. तो अब ये भी नहीं पता कि मैंने 90s में पढ़ी थी तो वो उसी सन की थी या उससे भी पहले की थी, तो उस पे तो मैं नहीं आ सकता. तो बात यूं है कि एक टैक्सी ड्राइवर था. तो रात को वो लेके अपनी गाड़ी निकले हुए थे, क्योंकि दिन में ज़्यादा सो लिए थे तो रात को जाग रहे थे. तो उन्होंने सोचा कि भाई दिन मैंने क्योंकि ज़ाया कर दिया है तो मैं रात को ज़रा गाड़ी निकाल के घुमाता हूँ, क्या पता कुछ लक हो, कुछ लग जाए, कुछ सवारी मिल जाए, कुछ पैसे बन जाए. तो अब ये साहब रात को निकलते हैं और मार्केटें, इधर उधर, सिनेमा वगैरह जो भी रात में खुला हुआ मिलता था उस वक्त, वहाँ के चक्कर लगा रहे हैं, अस्पतालों के बाहर वगैरह वगैरह. लेकिन उनको इत्तेफाक है कि कुछ सवारी नहीं मिली. अब रात का 1-2 बजे और शदीद तरीके से मायूस होने के बाद और डिजेक्टेड होने के बाद उन्होंने बोला कि क्यों ना हम मतलब अपना वापसी का घर का सफ़र जो है वो सुकून से, मतलब थोड़ा सा इंजॉय करते हुए हम जाएं. तो वो उन्होंने अपने टेप पे कैसेट डाली और उसके ऊपर गाने वाने लगा के बड़े आराम से फुल आवाज़ पे, शीशे वीशे खुले हुए, खाली सड़क अंधेरे में जा रहे थे ये. अब गाना कोई हाई टेम्पो था और अच्छी बीट थी उसकी. सुनते हुए ये गाड़ी चलाते हुए स्लो स्लो जा रहे हैं और एक वक्त आया कि अब उनसे रहा नहीं गया तो इन्होंने चुटकियाँ भी बजानी शुरू कर दी. अब चुटकियाँ बजाते हुए गाड़ी चलाते हुए ये चलते जा रहे हैं और मैं बीइंग ओल्डर प्रोडक्ट, तो मुझे पता है कि कैसा सन्नाटा होता था उस ज़माने में रात को 1-1, 2-2 बजे. आपको कुत्ते बिल्लियाँ शायद नज़र आ जाएं, वरना इंसान तो बहुत दूर की बात होता था. और ये मैं कराची के बता रहा हूँ, और ख़ासकर कराची के अंदर भी ऑब्वियसली हर इलाका तो नहीं होता था ऐसा, लेकिन मजॉरिटी इतना सन्नाटा होता था. रोड पे आप जाके लेट जाएं, गाड़ी आए ना आए, मतलब ये हालात होते थे. तो ये अपना चलाते हुए जा रहे हैं गाड़ी और चुटकियाँ भी बजा रहे हैं, गाना भी साथ में गुनगुना रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता, अब ज़ाहिर सी बात है एक टेम्पो होता है, फिर आप एनर्जी लूज़ करना शुरू कर देते हैं, आप स्लो होना शुरू हो जाते हैं. अब स्लो होते होते चुटकियाँ ख़त्म होने लगीं, और उसके बाद जब हल्की होने लगीं तो इनको एहसास हुआ कि ये चुटकी बजाते हैं तो साथ में एक और चुटकी की भी आवाज़ आ रही है उसी गाड़ी के अंदर. अब एकदम ये अपने हाथ को रोक के गाड़ी स्टीयरिंग पकड़ते हैं तो इनको बाकायदा चुटकी बजने की आवाज़ें आती रहती हैं,
اور جب یہ اپنے ریئر ویو مرر کے اندر اوپر سے دیکھتے ہیں تو پیچھے ایک خاتون ان کی گاڑی میں بیٹھی، اور وہ بیٹھی ہوئی خاتون، منہ پہ ان کے بال، بڑی بڑی ان کی عجیب سی انگلیاں، جو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہماری انگلیوں میں یہ موڑ ہیں، یہ ایک ہے، یہ دو ہے، اس کے کوئی تین یا چار ہیں، اور وہ چٹکیاں بجا رہی ہے اور وہ اپنا سر گانے کے ساتھ ساتھ گھما رہی ہے، اور یہ گاڑی چلا رہے ہیں سناٹی سڑک پہ، جس پہ ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ نہ انہیں کسی کو بٹھایا ہے، نہ ان کی گاڑی میں کوئی موجود تھا۔ اسی حالات میں انہوں نے گاڑی تیز کر دی، ان کو اندازہ نہیں ہوا کیونکہ یہ خوف زدہ اتنے تھے، اور شیشے کو دیکھے جا رہے تھے، اس عورت کو دیکھے جا رہے تھے، کیونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کرے گی کیا۔ گانا تو چل رہا ہے، اور جیسے ہی گانا رکے گا اس کے بعد کیا ہوگا۔ گاڑی کی رفتار بہت تیز ہو چکی تھی، یہ پیچھے دیکھے جا رہے تھے، اور انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ آگے ایک چرنگی آئی اور اس کے اندر انہوں نے جا کے فل اسپیڈ میں گاڑی مار دی۔ جب یہ ہوش میں آئے تو یہ سول ہسپتال میں تھے، ان کے ارد گرد ان کے لواحقین تھے، ان سے پوچھ رہے تھے کہ یہ کیا کیا تم نے رات میں۔ جب یہ حالات ان کے بہتر ہوئے تو انہوں نے اپنا حالات اور واقعات بتائے کہ میرے ساتھ رات میں کیا ہوا۔ کچھ حد تک گھر والے تو مان گئے، لیکن دوستوں نے تو کہا کہ یہ رات کو مان لو کہ تم کچھ پی کے یا کچھ کر کے گاڑی چلا رہے تھے، ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کوئی ایک دم سے گاڑی میں آ جائے۔ لیکن ان کا ماننا یہ تھا کہ میں نہ نشہ کرتا ہوں، نہ میں نے کبھی کیا ہے، اور میں بالکل ہوش و حواس میں تھا جب یہ ہوا ہے۔ وہ بہرحال اس کے بعد یقیناً انہیں رات میں جاگ کے ٹیکسی نہیں چلائی۔ تو یہ ایک پرانا واقعہ تھا جو میں نے خود کہیں پڑھا تھا۔ اب اور پیچھے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہم بات ان کہانیوں کی کر رہے ہیں جو وقت کے ساتھ شاید ہی کوئی سنائے یا بھول جائیں لوگ۔ اور مزے کی بات کہ جیسے کہ اب آپ تصور نہیں کر سکتے نا کہ ٹی وی کے بغیر، ٹیلی فون کے بغیر دنیا کیا، یا اے سی کے بغیر کیا دنیا تھی۔ تو اسی طریقے سے ایک وقت آئے گا جب لوگ یہ بھی تصور نہیں کر سکیں گے جو یہ بات کر رہی ہیں ہو کیسے سکتا ہے، اس وقت یہ پاسبل کیسے تھا۔ اب اگلی کہانی جو ایک پرانے کسی ایپیسوڈ میں ہم نے کی تھی، وہ بھی کسی طرح کی کہانی تھی، لیکن یہ تو چلے 90 کی دہائی کی تھی، یہ 90 کی دہائی کی نہیں ہے، یہ شاید 18ویں صدی کی یا آگے پیچھے اسی وقت کی۔ لکھنے والے جو ہیں ان کا تو نام لینے کا فائدہ کیا، ہم سارا ان کی پرانے میں ڈسکرائب کر چکے ہیں۔ اس پہ ہم آتے ہیں کہ انہوں نے لکھا کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو والدہ تھیں ان کو اپنے گاؤں کی کہانیاں سناتی تھیں، اور ڈرونی کہانیاں بھی سناتی تھیں سنانے کے لیے، اور وہ میرے خیال ہے لکھنے والے ملیشیا میں ہوتے ہیں، تو وہ اپنے پرانے وقت کو یاد کر رہے تھے، اور انہوں نے ہمیں لکھا تھا کہ ایک کہانی وہ سنا کرتے تھے اپنے نانا کی۔ یہ لوگ سوات کے رہنے والے ہیں، اور نانا کی جو بات ہو رہی ہے یہ بھی اچھے خاصے پرانے دور کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جو صاحب لکھنے والے ہیں وہ شاید مجھ سے بھی عمر میں بڑے ہیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں ان کی والدہ اور ان کی والدہ کے نانا کی کہانی۔ سوات اس وقت جو تھا وہ سمجھے آپ، اندازہ یہ اتنا ڈیولپ نہیں تھا، جنگلات ہی جنگلات تھے، چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے، اور ان کے نانا جو تھے وہ وہاں کے خان کے پاس کام کرتے تھے، جو کہ وہاں کا رولر کہہ لیں یا وہاں کا گورنر کہہ لیں، اس کے پاس۔ خان بہت سخت آدمی تھا، اور جو بات بول دیتا تھا اس پہ اس کو عمل چاہیے ہوتا تھا۔ آپ نے عمل نہیں کیا تو آپ کے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا، یا آپ کو کام سے نکال دیں گے، یا جو ہوتا ہے۔ اب یہ بات ہو رہی ہے اس وقت کی جب بھائی اتنی سافٹ سکلز اور یہ ساری چیزیں ایگزسٹ نہیں کر سکتی ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے۔
ایک دن خان نے ان کو کہا، اور یہ بات ہو رہی ہے بیفور ٹیلی فون، بیفور بجلی، بیفور اینی تھنگ، تو خان نے ان کو کہا کہ مجھے تم، یعنی ان کے نانا کو، یہ اماں کے نانا یعنی پر نانا، کہ تم مجھے فجر پہ یہاں کھڑے ہوئے چاہیے، اپنے جو اس کا کوٹ تھا، اس کا گھر تھا، یا جو بھی اس کا آفس تھا، ادھر اس کو وہ بندہ چاہیے صبح فجر پہ۔ اب یہ بات سن تو نہیں ڈلی، اور آتے یہ دوسرے کسی گاؤں سے تھے، اور یہ بات بھی ایسے وقت کی کہ نہ کوئی ٹرین، نہ کوئی گاڑی، نہ کچھ، زیادہ تر رستہ پیدل، اور وہ بھی جب فجر پہ پہنچنا ہے، یعنی کہ فجر کے ٹائم یا نماز ادھر ہی پڑھنی تھی تو اس سے پہلے پہنچنا ہے، تو ان کو اس حساب سے پیدل پہلے سے نکل کے آنا پڑے گا۔ اب اس دور میں یہ لوگ رات میں باہر نکل کے چاند اور ستاروں کی پلیسمنٹ کو دیکھ کے یہ وہ کہاں ہیں، اس سے اندازہ لگاتے تھے کہ رات کا کیا پہر چل رہا ہے۔ انہوں نے اپنی وائف کو کہا، یعنی ان کی پر نانی کو، کہ مجھے صبح اس وقت پہنچنا ہے، تو اس حساب سے مجھے اٹھا دینا، کہ مجھے اتنا مطلب آدھا گھنٹے کا یا 40 منٹ کا سفر پیدل طے کرنا ہے، تو مجھے اس سے پہلے اٹھا دینا تاکہ میں وہاں پہنچ جاؤں، بول کے وہ سو گئے۔ اب یہ ایک الگ کہانی کہ اس گھریلو معاملات اور ڈومیسٹک حالات کیا ہوتے تھے۔ نانی جو تھیں وہ ڈر گئیں کہ بھائی یہ بہت غصہ ہو جائیں گے کہ اگر دیر ہو گئی، کیونکہ خان ان کو چھوڑے گا نہیں پھر، اور یہ ان کو نہیں چھوڑیں گے، تو وہ بیچاری وقت سے پہلے ہی سو کے اٹھ گئیں، اور باہر نکل کے انہوں نے اندازہ غلط لگایا کہ وقت کیا ہو رہا ہے۔ ان کے حساب سے صبح کا 4:30 بج رہا ہوگا کہ 5:30 بجے تک، یہ 5:15 بجے تک فجر ہوگی، تو انہوں نے اپنے شوہر کو اٹھا دیا کہ اٹھ جاؤ بھائی، یہ وقت ہو چکا ہے، اب تم جاؤ۔ وہ صبح اٹھ کے اور گھر سے نکل لیے۔ اب یہ جہاں پہ سوات میں تھے، گاؤں کے بالکل باہر جنگل تھا، اور جنگل کے ساتھ ساتھ دریا بہتا تھا۔ گاؤں کی عورتیں اس دریا پہ جاتی تھیں پانی لینے، برتن دھونے، کپڑے دھونے، مطلب جو دیگر کام ہوتے تھے اس کے لیے جایا کرتی تھیں، اور فجر سے پہلے عورتیں وہاں پہ پانی لینے یا کچھ نہانے کے لیے پانی لینے یا کچھ بھی اس طرح کی چیزیں لینے آیا کرتی تھیں۔ اب ان کے نانا نکلے پیدل، اور جنگلات میں اندھیرے میں چلتے چلتے وہ نکلتے گئے، جو رستے ان کے پرانے تھے، اور کرتے کرتے اس جگہ پہ آئے جہاں پہ دریا بالکل صاف دکھنا شروع ہوتا ہے اور قریب بھی آ جاتا ہے۔ اب چلتے چلتے جب انہوں نے دیکھا تو دریا، جنگل سے باہر نکلتے ہی سامنے دریا پہ انہوں نے نظر ماری تو کچھ عورتیں نظر آ رہی تھیں دور سے بیٹھی ہوئی پانی کے پاس۔ اب یہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں سوچتے ہوئے کہ بھائی ان کی بھی کیا، صبح سویرے یہ اپنا کام کرنے فجر کے پاس آ گئی ہیں، اور دریا پہ بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ کر رہی ہیں۔ بہرحال اندھیرا اتنا کہ کوئی خاص سمجھ میں نہ آئے، بس اتنا سمجھ میں آئے کہ جو بھی بیٹھا ہوا ہے اس نے بڑے بڑے کپڑے اور بڑے بڑے بال ہیں، تو عورتیں ہوں گی، اور وہ بیٹھی ہوئی اپنا کچھ کر رہی ہیں۔ چلتے چلتے جب وہ قریب آنے ان کے لگے تو ان کو آواز آنے لگی کہ وہ کچھ آپس میں گنگنا رہی ہیں، لیکن وہ زبان انہوں نے کبھی سنی نہیں، اور نہ ان کو وہ سمجھ میں آئے۔ جیسے جیسے وہ بڑھتے گئے وہ آواز بڑھتی گئی، لیکن پھر ایک جگہ پہ وہ پہنچ گئے جہاں بالکل وہ ان کے قریب، کہہ لیں آپ، کے پاس سے ان کے گزرنے لگے۔ اب جیسے ہی وہ اس جگہ پہ پہنچے جہاں وہ سب سے قریب ان عورتوں کے تھے، تو وہ عورتیں گنگنانا بند کر کے کھڑی ہو گئیں اور ان کی طرف دیکھنے لگیں، لیکن ان کا چہرہ کچھ سمجھ میں نہ آیا کیونکہ اندھیرا بہت تھا۔ یہ خاموشی سے چلتے رہے، یہ سوچ کے کہ یہ مجھے گھور رہی ہیں، کیونکہ شاید وہ سوچ رہی ہوں کہ کوئی ڈاکو یا کوئی خطرناک کوئی اس طرح کا آدمی نہ ہو، اور یہ اپنا چلتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کو احساس ہوا کہ انہوں نے پھر سے جو بھی وہ گنگنا رہی تھیں انہوں نے گنگنانا شروع کر دیا، اور پھر احساس ہوا تھوڑی دیر کے بعد کہ وہ گنگنانا جو تھا وہ آواز کم نہیں ہو رہی،
اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ مستقل اسی آواز میں گنگنائی جا رہی ہیں۔ تھوڑا اور آگے چلتے چلتے انہیں احساس ہوا کہ وہ دریا پہ اب نہیں، وہ ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہیں اور تھوڑے فاصلے پہ ہیں، لیکن وہ بالکل انہی کے پیچھے آ رہی ہیں۔ اب یہ تصور، اندھیرا، رات میں 4-5 عورتیں آپ کے پیچھے پیچھے آ رہی ہیں جو دریا پہ بیٹھی ہوئی تھیں جنگل کے اندر، اور وہ اب آپ اکیلے کے پیچھے آ رہی ہیں۔ یہ سوچ کے بھی بڑا عجیب لگتا ہے، لیکن اب وہ چلتے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے ذہن پہ تب بھی خان کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ وہ سوچ بھی نہیں رہے تھے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تھوڑا آگے بڑھے، کھلے آسمان کے نیچے آنے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ یہ جو فجر کا سوچ کے جلد بازی کرتے ہوئے چلتے چلے جا رہے، ستاروں کو اور چاند کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ صبح کا 4 کیا 3:45 بھی ہو، رات کا 1 بجے یا 1:30 بجے کا وقت لگتا ہے۔ یہ وہ سوچ ہی رہے تھے کہ ان کے کان کے پاس ایک آواز آئی جیسے کہ کسی نے ان کا نام لیا۔ جب انہوں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ دور سے عورتیں قریب آنے لگی تھیں، اور یہ جو فاصلہ طے کر چکی تھیں وہ کم ہوتا جا رہا تھا، تو انہی نے اپنی چہل قدمی تیز کی اور وہاں سے چل پڑے۔ تیز تیز چلتے ہوئے کہ کسی طریقے سے میں یہاں سے نکل جاؤں، ان کو احساس ہوا کہ یہ عورتیں بہت لمبے لمبے قدم لے کے چل رہی ہیں اور یہ قریب آ رہی ہیں، اور عجیب عجیب سی آوازیں نکال رہی ہیں جو کہ انسانوں میں سے کبھی انہوں نے سنی نہیں۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ایسا لگنے لگا کہ ان کو آوازیں دینے کوئی لگا، ان کے نام سے اندھیرے کے اندر۔ ان کو یہ احساس تو تھا کہ میرا کوئی پیچھا کر رہا ہے، لیکن ان کو یہ بھی احساس تھا کہ اس گھپ اندھیرے میں کوئی ان کو پہچان نہیں سکتا، تو یہ میرا نام کیسے لے رہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کو احساس ہونے لگا کہ یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، کیونکہ اگر کوئی گاؤں کی، گھر کی کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ عورتیں ہوتیں تو وہ اتنا دور ان کے پیچھے نہ آتی، وہ اپنے گھروں کے لیے واپس پلٹ جاتی اگر مذاق بھی ہو رہا ہوتا۔ اب جو بھی یہ پیچھے آ رہا تھا یہ کسی مقصد کے ساتھ ان کے پیچھے آ رہا تھا اور پیچھے ہٹ بھی نہیں رہا تھا۔ آگے جا کے ان کو احساس ہوا کہ ان کے قریب میں ہی تھوڑے سے فاصلے پہ کوئی جاننے والے رہتے ہیں، اور رات کا پہر ویسے ہی ان کو سمجھ میں آ چکا تھا۔ بہتری یہ تھی کہ کسی طرح وہاں پہنچ جائیں اور اس دوست کے ہاں رات گزار لیں، کیونکہ اس وقت یہ جو بھی ان کے پیچھے لگا تھا ان کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ انسان ہے یا کچھ اور۔ انہوں نے تیزی تیزی پکڑی اور جلدی جلدی اس بندے کی گھر کی جانب چلنا شروع کر دیا۔ اب بقول لکھنے والے کے یہ اچھے قد کاٹ کے آدمی تھے، لہیم شہیم تھے، طاقتور تھے، لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے اپنے دوست کے گھر کی جانب مڑ رہے تھے ان کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ ان کے کندھوں پہ وزن آنا شروع ہو گیا، اور جہاں یہ تیز تیز چل رہے تھے اب یہ آہستہ ہونے لگے۔ آہستہ ہونے لگے تو پیچھے قدموں کی آواز بھی قریب آنے لگی، یعنی کہ یہ آہستہ ہو رہے ہیں اور پیچھے سے آنے والا تیز ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپنی پوری طاقت لگا کے اپنے آپ کو رینگتے ہوئے کسی بھی صورت اس آدمی کے گھر کی طرف رکھا رواں، اور آخر کار جب یہ اس کے گھر کے احاطے کے اندر اس سمجھ لیں قریب پہنچ گئے تو ان کو احساس ہوا کہ جو پیچھے آ رہا تھا وہ رک گیا۔ یہ آگے بڑھے اس گھر کے دروازے کی طرف، دہلیز کی طرف، تو پھر ان کو آواز کسی نے ان کے نام کی دی، لیکن یہ اس کے دروازے تک پہنچ گئے اور اس کو دروازے کو طبیعت سے انہی نے پیٹنا شروع کیا، شور مچانا شروع کیا کہ دروازہ کھولو، میں آیا ہوں۔ جتنی دیر میں اندر سے لوگ اٹھے اور سب کچھ ہل جل ہونے لگی اور آوازیں لگنا شروع ہوئی کہ کون آیا ہے، کون ہے باہر، کون آ گیا ہے، اس وقت ان کو ایک دھیمی سی آواز آئی اپنے کان کے اندر،
اور اس میں صرف یہ کہا کہ دوبارہ ہماری محفل کو خراب نہیں کرنا، اور یہ بول کے وہ آواز ختم ہو گئی اور انہوں نے پیچھے پلٹنے کی ہمت نہیں کی۔ جب ان کے دوست آئے، ان کو اندر لے کے آئے، اور ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی کے یہاں رات کو 2 بجے ایسے دروازے پیٹتے ہوئے پہنچیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک شور ہوگا، ایک ہنگامہ ہوگا کہ کیوں آئے ہو، کیا ہو گیا، ایسا کیا مسئلہ ہو گیا۔ تو یہ سب کرنے کے بعد ان کے دوست نے ان کو بتایا کہ یہ پیچھے کون تھا تمہارے، جو دور سے میں نے ان کو جاتے ہوئے دیکھا، لمبے قد تھے، بڑے بال تھے۔ تو انہی نے اپنا پورا واقعہ اس کو بتایا۔ تو اس نے ان کو سمجھایا کہ بھائی، خان تمہیں قتل تو نہیں کر دیتا، تم نے یہ رات میں یہ کیا کیا۔ بہرحال رات دوست کے یہاں گزار کے یہ صبح اپنے کام پہ پہنچ گئے، اور اس کے بعد پھر اس طرح کے واقعات نہیں ہوئے کہ میرے خیال ہے کبھی دوبارہ انہوں نے ہمت نہیں کی اندھیرے میں فجر سے پہلے کسی کے یہاں پہنچنے کی۔ اب ویسے ہی اچھا ہے، کیمرہ فالو کر رہے ہیں نا، آرام سے مجھے، میں یہاں سے یہاں بیٹھ جاؤں، ہے نا، پتہ نہیں۔ بہرحال تھک گیا تھا کھڑے کھڑے۔ خیر، اب اسی طرح جب ہم بات کر رہے ہیں بھولے بھسرل کہانیوں کی، تو ایک کہانی ایک صاحبہ نے مجھے لکھی تھی، یہ سارے امریکہ میں ہوتے ہیں اور ان کی بھی بڑی کہانیاں ہوتی تھیں۔ بتاتے تھے ان کی ابا کی چچی، بتاتی، مطلب ان کی ٹیکنیکلی دادی تھیں، وہ بڑی دادی تھی کہلاتی تھی شاید۔ اب یہ بھی کہانی بڑی دادی نے اپنے نانا کی بتائی، اور کچھ سلسلہ یوں انہوں نے بتایا کہ نانا جو تھے وہ لکھنؤ میں کسی نواب کے پاس منشی تھے، اکاؤنٹنٹ، سیکریٹری، سم تھنگ لائک دیٹ۔ تو ان کی کچھ زمینیں تھیں، اور زمینوں سے زیادہ ان کے گاؤں تھے، اور بھی لاہور میں۔ تو لکھنؤ میں وہ تھے، گاؤں انہوں نے کچھ لاہور میں بھی خریدے ہوئے تھے۔ تو وہاں سے ان کو ٹیکسز کیا ان کی کلیکشن کیا ایک سلسلہ چلتا تھا، سال میں ایک دفعہ اس طرح کچھ بھیجے آتے تھے لوگ جا کے۔ تو ان کے جو نانا تھے وہ اور ان کے چند ساتھی، ان کو روانہ کیا گیا لکھنؤ سے لاہور، اور یہ لاہور پہنچ کے، اور لاہور شہر نہیں، لاہور جو جگہ ہے وہ نہیں، بات ہو رہی ہے گاؤں کی۔ تو وہ لاہور رک کے پھر گاؤں میں چلے آتے تھے، وہاں جا جا کے ایک ایک گاؤں سے ایک دن رکتے تھے، اپنا حساب کتاب کرتے تھے، پیسے بٹورتے تھے، اور آگے نکل جاتے تھے۔ اب یہ جو پورا سلسلہ تھا، یہ تھا تو کام تھا ان کا، لیکن یہ تھا کافی حد تک بورنگ، کیونکہ جو یہ صاحب جن کی سٹوری ہے وہ ان کے نانا کے دوست تھے، جو کہ ایک طریقے سے نانا ہی ان کے لگتے تھے۔ تو نانا کے دوست کا نام ظفر تھا شاید، جہاں تک مجھے یاد ہے۔ اور ظفر جو تھے وہ تھوڑے ریلیجس تھے، اس طرح کے تھے کہ اوٹ پٹانگ حرکتوں میں نہیں لگتے تھے۔ ہوا یوں کہ بھائی کچھ دن فارغ ہوتے تھے، کچھ راتیں فارغ ہوتی تھیں، سمجھ میں نہیں آتا تھا، کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ تو جو صاحب ان کو انٹرٹین کر رہے تھے، یعنی کہ ان کے پروٹوکول ایجنٹ کہہ لیں آپ، ان کے پاس یہ سارے آتے تھے، سب کچھ مینیج وہ کرتے تھے، کس گاؤں جانا ہے، کہاں جانا ہے۔ تو انہوں نے ان کو کہا کہ آئے جی، بہت آپ بور ہو گئے، آپ کو ذرا لے کے چلتے ہیں کہیں۔ اب یہ سارے جی چھٹی کے ٹائم، دن تھا، مطلب اس دن آف تھا، شام کے ٹائم ان کو لے کے لاہور پہنچ گئے جی، کہ لاہور میں ان کو گھمائیں گے پھرائیں گے۔ اور لاہور میں لے کے ان کو پہنچ گئے شاہی محلے، یعنی ہیرا منڈی، طوائفوں کے پاس۔ اب ان کے جو یہ نانا کے دوست، یہ نانا ہی کہہ رہا ہوں میں، ظفر صاحب نے تو شور مچا دیے کہ یار یہ کیا، تم کو بولا تھا کچھ گھوم لیں پھر لیں کچھ کریں،
تم یہ کہاں لے کے آ گئے. لیکن 5-6 لوگ تھے تو انہوں نے ان کو ذرا اس حساب سے اوور پاور کر لیا کہ نہیں ہم یہاں جائیں گے کچھ نہیں ہوتا، اور تمہیں اگر کچھ نہیں کرنا تم کچھ نہیں کرنا. اس طرح کر کے لے کے یہ کسی کوٹھے پہ لے گئے. اب یہ کہتے ہیں جی کوٹھے پہ لے گئے جی، ناچ ہو رہے ہیں اور وہ عورتیں آ کے ان کو شرابیں پلا رہی ہیں. ظفر صاحب نے کسی چیز میں ہاتھ نہیں لگایا اور وہ اپنا کر رہی ہیں سلسلہ. تو چلتا رہا سلسلہ، یہ بیٹھے رہے اپنے. ایک بڑا سا ہال تھا وہاں پہ. ایونچولی وہ وقت آگے رات کا کہ بھائی ایک ایک آدمی اپنی من پسند کے ساتھ ان کے کمرے میں چلا گیا اور یہ اکیلے رہ گئے اس ہال میں. اور یہ ہال ایسا تھا کہ کچھ سیڑھیاں اوپر سے نیچے آ رہی ہیں، نیچے سے اس ہال سے نیچے جا رہی ہیں. مطلب ایک بہت گرینڈ پیلس ٹائپ کی جگہ تھی. اس میں بڑا ہال، اس میں الگ الگ رستے نکلنے کے، آنے کے، جانے کے. اور یہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے. لوگوں نے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی، یہ نہیں مانے اور چپ کر کے وہیں بیٹھے رہے. پھنس تو چکے تھے. اب یہ کہتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے ظاہر سی بات ہے اب لوگ سمجھ گئے کہ یہ بیکار ہے، یہ کچھ نہیں کرے گا آدمی، تو ادھر ادھر وہ اپنے کاموں میں لگ گئیں جہاں سے ان کو جو مطلب تھا ان کو جو مل جائے. تو اب یہ ظفر صاحب وہاں بیٹھے بیٹھے سو گئے. اب احساس بھی نہیں ہوا کہ کہاں سو رہے ہیں، سو چکے. ان کی بیچ رات میں آنکھ کھلی اور آنکھ اس طرح کھلی کہ ایک ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ وہ خوشبو جو تھی وہ مطلب انہوں نے کبھی ایسی پلیزنٹ بھی تھی، تیز بھی تھی، لیکن خوشبو اتنی تیز قسم کی تھی کہ انہوں نے کبھی نہ وہ ایسی سونگھی تھی. اور اس کی وجہ سے یہ سوتے میں سے اٹھ گئے. اب سوتے میں سے اٹھ کے بیٹھ گئے. ایک ہال میں ہے، ہال میں کوئی نہیں ہے اور کونے پہ ایک سیڑھیاں اوپر کہیں جا رہی تھی. ادھر سے انہوں نے دیکھا کہ کوئی ہرے غرارے کے اندر کوئی خاتون اترنا شروع ہوئی ہے. اب وہ اتر کے آرام آرام سے نیچے آ رہی ہیں اور یہ ان کو دیکھ رہے ہیں. ان کی آمد ہے، خوشبو بڑھتی جا رہی ہے. اور بقول ان کے کہ جب وہ خاتون کا چہرہ نظر آیا تو وہ ایسا حسین تھا کہ ان سے نظر ہی نہ ہٹے، یہ اسی کو دیکھے جا رہے ہیں. وہ عورت اتری اور انہی کی جانب آئی اور انہی کے برابر میں آ کے بیٹھ گئی. ان سے بات کرنا شروع کی کہ آپ یہاں اکیلے کیوں ہیں وغیرہ وغیرہ، اور یوں کر لیں، ایسا کر لیں، ویسا کر لیں. یہ اپنا کہتے رہے کہ نہیں میرا ان میں انٹرسٹ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. اور ان خاتون سے باتیں کیے جا رہی ہیں. باتیں کرتے 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 ان کو احساس ہوا کہ یہ بڑی مطلب بات چیت میں، سلیقے میں، ہر چیز میں کافی اچھی خاتون ہے. اور ان سے مزید باتوں میں لگ گئے. وہ ان سے اتنے امپریس ہو گئے کہہ لیں، یا ایسے جس کو کہتے ہیں نا ہیڈ اوور ہیلز ہو گئے کہ وہ ان کو کھڑے ہونے کو بول رہی، یہ کھڑے ہو جائیں، یہ بیٹھنے کو بولے بیٹھ جائیں. اور پھر وہ ان کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں اوپر لے گئی. صبح ان کی آنکھ کھلی شور سے تو ان کے دوست ان کو نیچے تلاش کر رہے تھے. اور یہ جو تھے اوپر سو رہے تھے، سو کے اٹھے، خالی کمرے میں تھے، نیچے اترے، دوستوں کے ساتھ واپس چلے گئے اور اپنے کام پہ لگ گئے. بہرحال کسی سے انہوں نے کوئی تذکرہ نہیں کیا. اور جو پروٹوکول آفیسر تھا اس سے انہوں نے بات کی کہ مجھے پھر رات میں وہیں جانا ہے. وہ بھی ہنسنے لگا اور کہا کہ مطلب باقی لوگ، اس نے بولا کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے. اور اس طریقے سے یہ چپکے سے رات کو جایا کرنے لگ گئے. اور ہوتا یہی تھا کہ سب لوگ چلے آتے تھے، محفل ختم ہو جاتی تھی، یہ بیٹھے رہتے تھے. پھر وہ آتی تھی رات کی کسی پہر اور ان کو لے کے چلی آتی تھیں. ان کو یاد بھی نہیں رہتا تھا کہ مطلب ایسا مطلب بس گفتگو ہوئی، کمرے میں گئے، اس کے آگے کیا ہوا ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. اور اسی طریقے سے 2-4 دن ان کے گزر گئے. دوستوں کو بھی احساس ہونے لگا کہ یہ رات میں غائب ہونے لگے. لیکن نواب صاحب نے اب بلاوا بھیجا کہ بھائی جو جمع ہو گیا وہ واپس لے کے آ جائیے. اب انہوں نے باقیوں کو بھیج دیا اور
اس کے بعد جو ہے وہ خود جانے کی لیکن اتفاق ہوا کہ وہ مطلب نواب مانا نہیں اور ان کے پیچھے لگے رہے، لیکن یہ بہرحال کچھ اور عرصہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ اب یہ بول کے وہاں سے نکلے کہ میں واپس آؤں گا، جس پہ ان صاحبہ نے، جن کا نام گل بیگم تھا، انہوں نے ان کو کہا کہ تم مت جاؤ اور دیگر اس طرح کی باتیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، مجھے جانا پڑے گا اور میں واپس آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، یعنی کہ میں شادی کر لوں گا، یہ کر لوں گا، جو باتیں ہوتی ہیں۔ چلے گئے وہاں جا کے انہوں نے ان کو خط لکھا اور خط کا جواب بھی ایک آیا کہ وہ انتظار کر رہی ہیں اور فلاں فلاں۔ وہ خط انہوں نے ایک چاندی کے ڈبے میں سجا کے رکھا ہوتا، اتنے یہ عاشق ہو چکے تھے ان خاتون کی کہ ان سے رہا نہیں جا رہا تھا۔ بہرحال کسی طریقے سے نواب سے انہوں نے جان چھڑائی اور واپسی اس طرف پہنچے۔ تو پہنچنے کے بعد جو سمجھ لیں جو ادھر کی مالک تھیں، ان سے ان کی ملاقات ہو گئی، اور مالک سے ملاقات ہوتے ہی انہوں نے کہا کہ میں ایسے ایسے آیا ہوں فلاں فلاں جگہ سے، لکھنؤ سے، اور میں گل بیگم کو اپنے ساتھ لے کے جانے کے لیے آیا ہوں، اور میں نے کچھ نہیں سننا، جو بھی قیمت چاہیے لے لو، وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ جو عورت تھی اس نے ان کی پوری کہانی سنی اور اس نے ان پہ ہنسنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ ایسے کئی عاشق پہلے بھی آ چکے ہیں جو کہ ان صاحبہ کو اپنے ساتھ گھر لے کے جانے کے لیے آئے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ صاحبہ زندہ نہیں ہے۔ ان صاحبہ کو اس جگہ سے گئے ہوئے کئی برس گزر چکے ہیں، اور ان کا جو سلسلہ تھا وہ ایسا ہی تھا کہ یہ بیچاری کسی کے انتظار میں اب نڈھال ہو کے انتقال کر گئی ہیں، جو بھی کر گئیں، اور جو ان کے عاشق تھے وہ کبھی نہیں آئے۔ اس کے بعد سے وہ ایسی ہی عاشقوں کو رات میں ملتی ہیں اور گھماتی رہتی ہیں۔ انہوں نے ان کی ایک نہ مانی اور راتوں میں دوبارہ اسی جگہ پہ رکنا شروع کر دیا۔ اب اس دن کے بعد سے ان کو دوبارہ تو وہ خاتون نظر نہیں آئیں، چھپا چھپا چھاننے کے بعد، لیکن ان کو ایک پرانی ان کی ایک پینٹنگ ضرور ملی جس میں ان کی تصویر بنی ہوئی تھی، اور اسی کپڑوں میں، ہرے شرارے وغیرہ میں اور سب کچھ میں، جیسے وہ اس کو دکھتے تھے۔ اب یہ صاحب کو جب احساس ہوا کہ میں جس کے انتظار میں یا میں جس کے پیچھے دیوانہ ہوں وہ تو شاید زندہ ہی نہیں ہے، انسان ہی نہیں ہے، تو یہ ایک گہرے صدمے میں چلے گئے اور مزید ان خاتون کے بارے میں تحقیق کرنے لگ گئے کہ کون تھیں، کیا تھیں، اور پھر ان کو یہ پتہ چلا کہ جب ان کے اصل عاشق جو کئی برس پہلے مر گئے تھے یا کچھ ان کو چھوڑ گئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں انتظار کروں گی اس کا اور مرتے دم تک، اور وہ بقول ان کے کر رہی ہیں۔ تو انہوں نے بھی پھر مرنے سے پہلے ایک خط لکھا جس میں یہی لکھا کہ گل بیگم سے کہنا کہ میں بھی اس کا انتظار کروں گا، اور اسی طریقے سے یہ ہارٹ بریک میں دنیا سے چلے گئے۔ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کب کی کون سی صدی کی کہانی ہے، گل بیگم کی کیا کہانی ہے، یا یہ کون سا کوٹھا تھا لاہور کا، لیکن اب وہی بات کہ یہ اس طرح کی کہانیاں ہیں جو کہ اب پروڈکٹ آف اٹس ٹائم، کسی کو کیا پتا کہ کوٹا کیا ہوتا ہے، محفل کیا ہوتی ہے، اور یہ سب کیا سلسلہ ہوتا ہے۔ اب خیر، اسی کے ساتھ مجھے ایک اور بھی ایک چیز یاد آئی۔ میں نے تو نہیں، کسی نے مجھے بھیجی تھی، اور کسی نے بھیجی یہ تھی کہ کوئی فیملی تھی جس میں کہا یہ جاتا تھا کہ ان کے گھر میں جو بچہ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ، وہ 1 سال یا اس طرح کا، اس سے چھوٹا، اس کو کبھی کمرے میں اکیلا چھوڑ دیں تو ایسا لگتا ہے کہ کمرے میں اس کے ساتھ کوئی ہوتا ہے۔ ان کے خاندان کی خاصیت یہ تھی کہ آپ نے
बच्चे को कमरे में सोता हुआ छोड़ा और आप कमरे से बाहर गए और जैसे ही पलटे तो आपको ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कमरे में बच्चे के साथ कोई मौजूद है। यानी कोई बच्चा कभी अकेला नहीं होता था, हमेशा एक परछाई सी रहती थी। तो लिखने वाले ने बताया कि भाई जब इस बारे में पूछा गया और पता किया गया तो निकली एक और कहानी किसी अगेन नाना जी की। और सिलसिला कुछ यूं था कि पुराना ज़माना था, गांव क्या था मुझे याद नहीं, लेकिन जंगलात से गुज़र के जाया जाता था उस ज़माने में। तो अपनी घोड़ा गाड़ी या गधा गाड़ी या जो भी बैलगाड़ी के ऊपर किसी काम से नाना जी शहर जा रहे थे और अपने घर वालों को छोड़ के घर पे। अब ये निकले और वापसी जब आ रहे थे तो रात का कोई पहर था और काफ़ी दूर से आ रहे थे, कुछ सामान लेने गए थे या बेचने गए थे। तो ये अब सन्नाटे में चलते जा रहे हैं तो ये कुछ गुनगुनाने लगे, मतलब गा रहे हैं बाकायदा। अकेले बैठे हुए बंदा कभी कभी शुरू हो जाता है। तो ये गा रहे थे, गाते गाते ये एक मोड़ से जब गुजर के आगे की तरफ मुड़े तो इन्होंने देखा एक औरत बीच जंगल बयामान में खड़ी हुई, और सिर्फ खड़ी हुई है और इनको देख रही है। और ये गाते गाते चुप हो गए और सोच में पड़ गए कि इस वक्त, इस पहर, इस अंधेरे और इस जंगल के अंदर अगर कोई इस तरह का नज़र मुझे आ रहा है तो ये ठीक नहीं हो सकता। तो इन्होंने अपनी गाड़ी या जानवरों को ज़रा हिलाया कि तेज़ चलो और यहाँ से निकलो। और वो तेज़ी से उसके पास से निकलने लगे और वो ऐसे इशारे कर रही थी जैसे वो उनको रोकने की कोशिश कर रही है, इनकी तरफ आ रही है। ये तो आगे गए, थोड़ा सुकून में आए, जानवरों को थोड़ा ढील दी कि रिलैक्स करें। थोड़ा और आगे जाने के बाद ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि ये ऐसे रास्ते पे आ गए जिधर से गुजर के वापस आए हैं। थोड़ा आगे उस रास्ते पे चले तो फिर वो औरत बीच में इनको नज़र आई। फिर उन्होंने जानवरों को जो है तेज़ किया कि जल्दी चलो यहाँ से, और जानवरों के पीछे लगाया और वो जानवर भागे और वे निकले। और फिर वो औरत बीच में आने की कोशिश कर रही, इनको रोकने के इशारे कर रही, रुके नहीं। ऐसा 2-3 दफ़ा और हुआ इनके साथ। ऐसा लगने लगा कि ये एक ही जगह गोल गोल घूम रहे, जबकि रास्ता बिल्कुल सीधा था जंगल के बीच में से, लेकिन गोल गोल घूम घूम के घूम घूम के अब ये थक चुके थे। अब ये उतने बेजार हो चुके थे कि भाई ये जो भी चीज़ है, जो भी मखलूक है, क्या जो भी चाहती है, ख़त्म करे आज ही सिलसिला और बस मेरी जान छोड़े। कब तक मैं ऐसे गोल घूमता रहूँगा। और अब तो जानवर भी थकने लगे। फिर बीच में वो आई, जानवर भी थके हुए, इन्होंने एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी रोकी और उससे पूछा कि क्या चाहती हो तुम, क्यों पीछा लिया हुआ है हमारा। जिस पे उसने कहा कि मैं तुम्हें गाता हुआ मैंने तुम्हें सुना और मुझे तुम्हारी आवाज़ अब पसंद आ गई है और मैं चाहती हूँ कि तुम अब गाते रहो। इन्होंने उसको आगे से बोला कि गाना तो दूर की बात, मैं ये कर नहीं सकता और ये मैं एक इंसान हूँ, यानी कि मेरी भी एक लिमिट होती है, मैं ये बार बार इस तरह नहीं कर सकता। तुम चाहती क्या हो, सच मतलब बताओ चाहती क्या हो। उसने यही चाहत की कि मैं तुम्हारे अब साथ साथ रहना चाहती हूँ। इस पे उन्होंने कहा कि मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और मेरे घर में छोटे बच्चे हैं जो तुम्हें देख के डर जाएंगे, मैं तुम्हें अपने साथ रख नहीं सकता। उसने इनको कहा कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी भर खिदमत करूँगी, तुम बस मुझे अपने पास रखो और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। और इन्होंने एक हामी भर दी, ज़्यादा सोचे बगैर कि बस अब और क्या, मैं इससे क्या बहस करूँगी, बात ही अजीब कर रही। तो बोला ठीक है, ये भी ऐसा कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। वो औरत इनके सामने गायब हो गई। ये अपना टांगा लेके वहाँ से चल पड़े और अब जब चले तो अब रास्ता बिल्कुल सीधा हो गया। ऐसा नहीं कि बार बार गोल गोल चक्कर में आए जा रहे हैं, अब सीधा चलते चले गए और अपने घर पहुँच गए। घर जब ये पहुँचे तो अब दिन का कोई वक्त था, सुबह हो चुकी थी। वहाँ पहुँचे
اور وہاں پہنچنے کے بعد ان کو جب گھر میں یہ داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ گھر میں بھاگ بھاگ کے کوئی نوکرانی ہے جو چیزیں لا لا کے دے رہی ہے. تو انہوں نے اپنی بیگم سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس نوکرانی ان کی بیگم نے کہا کہ یہ جو عورت بیٹھ نظر آ رہی ہے آپ کو گھر میں کام کرتے ہوئے، یہ میرے پاس لاچارگی میں آئی تھی. اپنے حالات اس نے بتائے کہ میں مسافر ہوں، یہاں کی رہنے والی نہیں ہوں، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، مجھے کام کی ضرورت ہے، اور میں نے اس پہ ترس کھا کے اس کو اپنے گھر میں نوکرانی رکھ لیا کیونکہ مجھے یہ اچھے خاندان کی لگتی ہے. اب بہرحال نانا جی تو پہچان گئے کہ یہ جو بھی یہ عورت ہے، یہ عورت اور وہ عورت جو ان کو ملی تھی، بظاہر دونوں الگ لگتی ہیں لیکن کچھ معاملہ سیدھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ وہی ہو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جانے دو، مجھے پرواہ نہیں ہے، اگر یہ اپنی حد میں رہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ عورت ان کے ساتھ رہی اور کئی برسوں رہی. ان کے بچے جو اس وقت چھوٹے تھے اب وہ بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، اپنے اپنے کاموں سے جانے لگ گئے، باہر نکلنے لگے، اور ان پہ بڑھاپا طاری ہو گیا. اس نوکرانی پہ بھی بڑھاپا طاری ہوا، جس کو دیکھ کے ان کو ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ کوئی انسان ہے جس طرح لوگ ہوتے ہیں. ایک دن گھر پہ صرف یہ نانا نانی تھے. رات کا کوئی پہر تھا، سونے کا وقت تھا، ان کو شدید تکلیف تھی، ان سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، اور کمرے کا چراغ بجھانا تھا. اس دن نانا نے بیگم سے اپنی کہا کہ میں اس کو نہیں بجھا سکتا، میرے میں اٹھنے کی ہمت نہیں ہے. اور جب نانی صاحبہ نے پھر، وہ بھی ظاہر سی بات ہے ان کی بھی عمر تھی تو وہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، تو ان کی خدامہ نے ان کو کہا کہ آپ آرام سے آنکھیں بند کر لیں، سو جائیں، میں چراغ بجھا دیتی ہوں. اور وہ فاصلے پہ تھی، دور تھی، قریب آ کے بجھا دیتی. بہرحال نانی نے کہا ٹھیک ہے تم بجھا دو، اور وہ لیٹ گئیں. لیٹنے کے بعد شاید انہوں نے آنکھیں بند نہیں کی تھیں کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ خدامہ جو تھی وہ اپنی جگہ کھڑی رہی، اور اس کا ہاتھ ایک لمبا ہوا اور اس نے جا کے وہ چراغ بجھا دیا. بس یہ دیکھنا تھا کہ ایک پریشانی شروع ہو گئی کہ آخر یہ کون عورت ہے. جب یہ سلسلہ شروع ہوا، انہوں نے اپنے شوہر سے بات کی. ان کے شوہر نے ان سے بولا کہ تم فکر نہ کرو، میں کل اس سے بات کرتا ہوں، آخر کیا مسئلہ ہے، ماجرا کیا ہے. اور بات کو رفع دفع کیا کہ شاید تم نے اندھیرے میں کچھ دیکھ لیا ہو، سائے دیکھ لیے ہو، چراغ سے یہ کچھ دیکھ لیا ہو. بہرحال وہ سالہ سال سے شک میں تو تھے ہی کہ اتنی خدمت یہ عورت کرتی ہے ہماری، کھانے پکانے سے لے کے بچے دیکھتی ہے، سب کچھ دیکھتی ہے، اور تھکتی بھی نہیں ہے. تو عام انسان کی طرح تو یہ ہے نہیں، کبھی بیمار اس کو دیکھا نہیں. دن ہوتے ہی انہوں نے اس کو مخاطب کیا اور اسے کہا کہ مجھے اندازہ ہے کہ تم وہی ہو جو مجھے جنگل میں ملی تھی، لیکن اب میری بیگم نے، میری وائف نے دیکھ لیا ہے تمہیں، تمہاری اصلیت کے اوپر کہ تم کیا ہو. اب یہ بات کھلتی چلی جائے گی اور میں اس کو دبا نہیں سکتا. بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ. یہ بولنا تھا کہ وہ عورت اپنے اصل روپ میں آئی، اور اس نے ان کو پھر کہا کہ تمہاری میں نے اتنے عرصے خدمت کی ہے، لیکن تمہارے گھر کی روٹی میں نے کھائی ہے، میں تمہیں بھول نہیں سکتی، اس لیے آج کے بعد سے تمہاری نسلوں کی میں خدمت کرتی رہوں گی. اگر میں گھر میں داخل نہیں ہو سکتی تو میں پھر بھی اس نمک کا حساب ضرور دوں گی. تو یہ بولنے کے بعد وہ عورت ان کے گھر سے ضرور چلی گئی، لیکن شاید آج بھی ان کے بچوں کی رکھوالی کر رہی ہے. تو یہ کچھ کہانیاں تھیں جو کہ لوگ ہو سکتا ہے بھول جائیں، ہو سکتا ہے یاد رکھیں، لیکن اس طرح کی کہانیاں پتہ نہیں کوئی کسی کو سناتا بھی ہے کہ نہیں سناتا ہے. آپ کے پاس اگر ہوں تو ضرور بھیجیے گا، سننے کو میں تیار ہوں. اور کسی بکری کی لمبی ٹانگوں والی نہیں بھیجیے گا، یہ میں بتا دوں، وہ بھی بہت ہیں.
اس کے علاوہ بتا دیجیے گا. لیکن خیر یہ کچھ تھیں. اب دوسری ویڈیو کے اندر ہم یا دوسرے پارٹ کے اندر بات کرتے ہیں کچھ اور چیزوں کی جو ہم نے اوور دا پیریڈ آف دیس 200 ایپیسوڈس دیکھا. تو یہ کچھ ایسی کہانیاں تھیں جو مجھے لگا کہ یہ کم ہوتی جا رہی ہیں اب. تو آپ کے پاس ہوں تو مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا. اور پارٹ 2 کی طرف اب چلتے ہیں. بائے فار ناؤ.